अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का नाम लेकर अपनी बात को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। थुम्मा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने एक आयत 216 में फरमाया है, व आसा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नापसंद हो जबकि उसमें तुम्हारी खैर हो। व आसा अन तुहिब्बु, तुम पसंद करो, और उस पे तुम्हारे लिए शर हो, वह है और तुम नहीं जानते। अगर इसी आयत को सामने मैं अपनी बात को शुरू करूं तो जब हम अपनी आज देखते हैं तो एक सी चीजें होती हैं जो हमारी मर्जी के मुताबिक हमें नहीं, और वही हमें परेशान करने का, वही चीजें हमारी हिम्मत तोड़ने का, वही चीजें हमें उदास करने का सबब बनती हैं। तो आज हमारा यहाँ इकट्ठे होकर इस तरह बैठने का एक मकसद ये है या हम बात बात पर कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं या ना चाहते हुए भी तबीयत बोझल रहती है, तो हम यहाँ से कोई ऐसी हिदायत, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लेकर उठें, ऐसी हम अपने लिए कोई नसीहत लेकर उठें कि जिसके बाद फिर हमें थोड़ी सी हिम्मत मिल जाए जब कभी ऐसा मामला आए। अभी मैंने आपके सामने कुरान की आयत तर्जुमे के साथ भी रखी और आपने उसको पढ़ लिया। इंसान अगर अपनी हकीकत जान जाए तो इंसान अपनी जिंदगी को जाया ना करे। ये बात आपने बचपन से शायद अपनी वालिदैन से सुनी होगी। हम अपने बच्चों को भी बाज़ औक़ात ये बात कह रहे होते हैं कि बेटा अगर तुम्हें वक्त की अहमियत का पता चल जाए तो तुम वक्त जाया ना करो। आपके सामने ये आयत, इस आयत का तर्जुमा आपके सामने अभी जो मैंने बात रखी कि हम बार बार जल्दी परेशान हो जाते हैं, ये सब बातें हम बचपन से जानते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाया है कि इंसान को बार बार याद कराना पड़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद-दारमी में एक हदीस आती है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज कहे, मैं उसका मफहूम आपके सामने रख रही हूँ। हदीस की अरबी नहीं रख रही ताकि हम बात को एक फ्लो में करते रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि 4 चीजों को अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया है। और जब आप कुरान पढ़ते हैं और जब आप अहादीस पढ़ते हैं तो आपको ये 4 चीजें पता भी चल जाती हैं कि अल्लाह ने इनको अपने हाथों से बनाया। एक चीज है उसमें अल्लाह का अर्श, एक चीज है उसमें कलम जिसे हम लिखते हैं, पेंसिल या पेन। तीसरी चीज है जन्नत अदन। आपने अक्सर कुरान की आयत में सुना होगा जन्नत अदन के बारे में। वो जन्नत अदन जन्नत का एक पोर्शन है जिसको अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो चौथी चीज जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से बनाया है, वो चौथी चीज है आदम अलैहिस्सलाम। और हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो अगर इस तरह से हम चीजों को देखें और समझें तो देखें आप और मैं इस दुनिया में कितने भी परेशान हों, मुसलमान होते हुए जब हमें जिस वक्त भी ये एहसास गहराई के साथ महसूस हो कि अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से बनाया, तो इसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी आपके अंदर जो है वो उदासी का कम होना आना चाहिए। देखिए स्कॉलर्स कहते हैं जो 4 चीजें हैं ना, जैसे जिसमें अल्लाह ने अपने हाथ से अर्श बनाया, कलम बनाई, जन्नत अदन बनाई और आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। स्कॉलर्स कहते हैं इसमें जो लिविंग मखलूक है, यानी जिसको आप जानदार मखलूक कहते हैं, वो तो आदम अलैहिस्सलाम है।
تو آپ کے اور میرے لیے زندگی میں کبھی کبھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہمیں بار بار اپنے آپ کو یاد کرانی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اتنی مخلوقات میں سے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اور میں کیونکہ یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ نے ہمیں بنایا. اچھا، اللہ نے ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا. آگے بڑھتے ہیں، توکل چاہ رہے ہیں نا، اللہ پر اعتماد چاہ رہے ہیں. تو اللہ پر اعتماد، اللہ کو جانے بغیر، اللہ پر اعتماد اپنی حقیقت کو جانے بغیر آتا نہیں ہے. بعض اوقات ہم ڈائریکٹ ڈھونڈتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بتائیں مجھے میں توکل کیسے کروں. تو انشاءاللہ آپ آج کی اس گفتگو سے یہ سیکھ جائیں گی کہ آپ توکل کیسے کریں. توکل کرنے کے لیے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ شاید میں بہت دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہوں اور کوئی بہت لمبا ذکر جو ہے وہ کرتی رہوں، ریپیٹ کرتی رہوں، دہراتی رہوں، تو شاید اس سے توکل آئے گا. ہاں، مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے توکل ملتا ہے، لیکن ہم اس وقت اس توکل کی بات کر رہے ہیں جس سے بعض اوقات ہم شاید اللہ کا اس وقت ذکر کرنے کی پوزیشن میں نہ بھی ہوں، تب بھی ہم اس کو ایسے یاد کریں کہ ہمارے اندر ہمت آنا شروع ہو جائے. اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ کو جانیں، وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی حقیقت کو جانیں. اللہ نے مجھے، اور میں نے آپ کو طریقہ نمبر 1 سکھا دیا ابھی، آپ کو جب اداسی آئے، آپ کو جب پریشانیاں آئیں، آپ کو جب یہ محسوس ہو کہ حالات بہت تنگ ہو رہے ہیں، گھر کے اندر پریشانیاں آ رہی ہیں، آپ کے اپنے رشتے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اولاد پریشان کر رہی ہے، خدا نخواستہ بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ کے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، شوہر سے جھگڑا ہے، کوئی بھی چیز پریشانی تو بن سکتی ہے نا، یہ دنیا ہے، پریشانیوں سے بچ کر یہاں پر آپ نہیں رہ سکتے. تو اب آج کے بعد جب بھی پریشانی آپ سے بنایا ہے وہ مجھے ضائع کیسے کر سکتا ہے. ایک چیز یہ، پھر اللہ نے جو آپ کو اور مجھے زندگی دی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ تو سب زندگی نہیں ہے نا. آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، آپ نے اپنے الحمدللہ یہ تربیت سیشن آپ کرتی ہیں، آپ نے اس میں اپنی مختلف استاد سے سنا ہوگا کہ دیکھیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے اس کانسیپٹ کے ساتھ ہیں، اس خیال کے ساتھ ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہماری ایک زندگی تھی، اور اس دنیا کے بعد جب ہم اس دنیا سے تو ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد بھی ہماری ایک زندگی ہوگی. تو ہم اصل میں اپنی وجود کے درمیان کے حصے میں ہیں. اب آپ نے یہ تو پہچان لیا کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، تو جب جس حصے میں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ حصہ مجھے یاد نہیں ہے. جس حصے میں اس وقت موجود ہوں، جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، وہ ہمیں یاد ہے. اور جو ہم اس دنیا کے بعد آگے بڑھیں گے، جو ہماری موت کے بعد سفر شروع ہوگا، وہ تو ہم نے ابھی دیکھا نہیں. وہ تو ہم صرف قرآن سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے جاتے ہیں. تو اب یہ سمجھیں، اب دوسری طرف آئیں. ایک، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. 2، اللہ نے آپ کو بہت لمبی زندگی دی ہے. آپ کی ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی عمر 40 سال ہو سکتا ہے اس وقت آپ کی عمر 50 سال ہو سکتا ہے آپ کی عمر اس وقت 30 سال ہو، لیکن اصل میں یہ عمر تو صرف اس دنیا کی زندگی ہے. وہ جب ہم روح کی شکل میں اللہ کے پاس تھے، پتہ نہیں وہ کتنے سال ہم نے گزارے. وہ جب ہم اس دنیا میں موت کے بعد ایک آگے کے دور میں جائیں گے جس کو آخرت کہتے ہیں، پتہ نہیں ہم وہاں کتنے سال رہیں گے. اللہ نے تو ابدن ابدن کہا ہے کہ انسان وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو یاد رکھیں، یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہ اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا ہی اس لیے ہے کہ اب جو میں سبق پیچھے سے سیکھ کر آئی تھی روح ہوتے ہوئے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر سکھایا تھا، جب مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اب یہاں یہ درمیان کی جو زندگی ہے دنیا کی، اس میں میرا امتحان ہو رہا ہے. تو اب آپ کے پاس دوسرا جو نصیحت کا حصہ ہے، آپ کو اپنے آپ کو بتانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو بار بار یاد کرانا ہے. جب پریشانی آئے اپنے آپ کو بتائیں میری دنیا کی زندگی تو درمیان کا حصہ ہے، میں بہت لمبا ٹائم اللہ کے پاس گزار کر آ چکی ہوں. اس زندگی کے اندر پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، جتنی اللہ دے دے. اور اس کے بعد میں ختم نہیں ہوں گی، نہ میں ختم ہوں گی، نہ میری اولاد ختم ہوگی، نہ میرا شوہر ختم ہوگا، نہ میرے ماں باپ ختم ہوں گے، بلکہ ایک اور دور شروع ہو جائے گا.
تو اب یوں سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ علم آ گیا کہ آپ کی زندگی کے 3 حصے ہیں. جب آپ اللہ کے پاس تھیں روح کی شکل میں، پھر جب آپ آئیں اس دنیا کے اندر جو ہم اس وقت اس کو تجربہ کر رہے ہیں، آپ مجھے سن رہی ہیں، آپ میں سے کچھ کو میں دیکھ رہی ہوں الحمدللہ، یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹے سے ٹائم کے لیے ہے. اب غور سے میری بات سنیے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ بات جب یاد آئے گی نا بعد میں کسی ٹائم پر، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو یہ عقل کیوں دی ہے. دیکھیں ہماری زندگی کے 3 حصے ہیں. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہماری زندگی کا جو پہلا حصہ ہے اور جو آخری حصہ ہے، کیا وہ دونوں روح کی شکل میں ہوتے ہیں اور درمیان والا جسم کی شکل میں ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی ہاں، ہم روحوں کی شکل میں آسمان پر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہماری والدہ کو حمل سے کر دیا، پھر فرشتے نے آ کے ہماری روح کو ہماری والدہ کے حمل کے اندر جو آ کر تھا پھونک مار دی. ہم اس دنیا میں ایک جسم کے ساتھ ہیں. صحیح؟ یہ جو ہم بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، یہ جو ہماری آنکھ آنسو بہاتی ہے، یہ جو ہم ہرٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا آپ نے مجھے اتنا برا جملہ کہا میرے اندر تک تکلیف ہو گئی، کہ ہم کہتے ہیں نا ایک دوسرے کی باتوں کے اوپر، یہ سب ہمارا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اپنا پچھلا وجود یاد نہیں ہے کہ میں روح کی شکل میں اللہ کے پاس تھی تو کیسے تھی. ہمیں تو قرآن نے بتایا تو ہمیں پتہ چل گیا. اسی طرح سے قرآن نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہم نے مان لیا. اب یاد رکھیں یہ جو روح ہے نا اس کا اللہ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ روح ہمارے پاس اس مڈل، یہ جو درمیان کی دنیا کی زندگی ہے نا یہاں پر بھی ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس دنیا کے فکروں میں، چکروں میں، کاموں میں اپنی روح کو بھول رہے ہوتے ہیں. یاد آتی ہے، کبھی کبھی یاد آتی ہے، کبھی کبھی بھول جاتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہم اس روح کو بھول جاتے ہیں. اور جب ہم اس روح کو بھول جاتے ہیں تبھی ہم بہت غم کا شکار ہوتے ہیں، تبھی ہم بہت زیادہ اداس ہوتے ہیں، تبھی ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ خود پہچانتی ہوں گی آپ کے اپنے گھر میں آپ کے والدین، آپ کے بزرگ، آپ لوگ کہتے ہوں گی بعض لوگ اتنے نیک ہوتے تھے، بعض لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بھی وہ بہت زیادہ مطمئن رہتے ہیں، پھر بھی وہ ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو ایسے لگے کہ رو رو کر انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا. وہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو بزرگ ہمارے پہلے ہوتے تھے جن کے اندر آپ کو یہ ہمت ملتی تھی، انہوں نے اپنا تعلق، اپنی روح کا تعلق اللہ سے بنایا ہوتا تھا. بس یہ ایک طریقہ ہے جو ہم نے سیکھنا ہے. جس دن آپ کو یہ یاد رہے گا کہ میری زندگی کے 3 حصے ہیں، صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، جس دن آپ کو ان 3 حصوں کے ساتھ یہ یاد آ گیا کہ میری ان 3 حصوں کے اندر میرا یہاں درمیانی حصہ جسم اور روح کے ساتھ ہے، اور مجھے اس جسم کی فکر کے ساتھ مجھے اپنی روح کی فکر بھی کرنی ہے، آپ کو ہمت آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے کہ روح یاد آئے گی، اللہ یاد آئے گا. اللہ یاد آئے گا تو یاد آئے گا ہاں مجھے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور جب یہ یاد آئے گا کہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو آپ پر غم کا پہاڑ ٹوٹے، آپ پر مشکلات آئیں، آپ کے گھر میں پریشانی آئے، آپ کی پریشانی شوہر، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد کی طرف سے ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نخواستہ، غم آ جائے، کوئی گھر کے اندر پیسے کی تنگی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، آپ کو ہمت ملے گی. آپ لکھ کے رکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ ہمت ملے گی. جیسے یہ خیال آپ کے ذہن سے ٹکرائے گا میرا اللہ اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ کو اندر سے ہمت ملے گی، اس لیے کہ آپ اپنی روح کو طاقت دے دیں گی. آپ کے جسم کو کمزوری فیل ہوتی ہے، آپ کہتی ہیں ویک، بہت کمزوری ہو رہی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتی ہے؟ آپ کو انرجی کا ایک انجیکشن لگا دیتی ہے، طاقت کا انجیکشن لگا دیتی ہے، لگاتی ہے نا. اسی طرح سے جب ہمیں لگے کہ ہمیں دنیا میں بہت گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، دنیا کے ہمارے مسئلے حل ہی نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دنیا کے مسائل ہمیں بہت بڑے محسوس ہونے لگ گئے ہیں، یاد رکھیے اس وقت ہماری روح کو ایک طاقت کے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ طاقت کا انجیکشن کیسے لگتا ہے؟ اپنی روح کو اللہ کو یاد کرایا جاتا ہے، روح کو بتایا جاتا ہے یہ درمیانی حصہ ہے، یہ نہ بھولنا، یہ امتحان کی جگہ ہے. کبھی اولاد سے آزمائی جاؤں گی، کبھی شوہر سے آزمائی جاؤں گی، کبھی ماں باپ سے آزمائی جاؤں گی، کبھی بہن بھائیوں سے آزمائی جاؤں گی، کبھی حالات سے آزمائی جاؤں گی.
میرا کام کیا ہے؟ ہمت نہ ہارنا. میرا کام کیا ہے؟ ہر حال میں صبر اور شکر کرنا. تو آپ جب اپنی زندگی کو اس طرح سے سمجھیں گی تو آپ اپنی روح کو طاقت کا انجیکشن لگا سکیں گی. اور یاد رکھیں آپ کی روح کو اللہ سے بہت محبت ہے. اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے لیے میں یہ کہوں کہ یا ہم یہ کہیں کہ اس انسان کی روح اللہ سے محبت نہیں کرتی. آپ کسی غیر مسلم کو دیکھیں، آپ کسی گناہگار کو دیکھیں، آپ کافر کو دیکھیں، آپ مشرک کو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہر انسان کی روح اللہ سے محبت کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ نے سب انسانوں کی روحوں کو کہا تھا بتاؤ میں کیا تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب انسانوں کی روحوں نے کہا تھا کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ جو انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، یہ جو انسان دنیا میں اللہ کو بھول جاتا ہے، یہ روح نہیں بھولتی ہے. روح بیمار ہو جاتی ہے، روح کو طاقت کا انجیکشن نہیں ملتا، روح سو جاتی ہے، روح فالج زدہ ہو جاتی ہے، روح لولی لنگڑی ہو جاتی ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کا نفس شیطان کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. تو انسان کا جسم، اس کی عقل اس سے گناہ کراتی ہے. یاد رکھیں کہ کوئی بھی آپ کے آس پاس انسان ہے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے اپنے خاندان میں ایسا انسان ہو جو آپ کو بہت پریشان کرتا ہے. آپ کی زیادتی نہیں ہوتی ہے، آپ کا ظلم نہیں ہوتا، آپ کی طرف سے کوئی ناجائز بات نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو پریشان کرتا ہے. اپنے رب کو یاد کر کے اس وقت یہ بات کہیے گا اس انسان کی روح تو اللہ سے محبت کرتی ہے. اصل میں یہ انسان اس وقت اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے، شیطان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے. یاد رکھیے گھر میں ایک عورت کا اللہ پر توکل آنا شروع ہو جائے، پورے گھر پر اس کا اثر نظر آتا ہے. آپ کا اپنی زندگی کی حقیقت پر ایک دفعہ توجہ ہو جائے گی نا، آپ اپنے بچوں کو مضبوط کر سکیں گی، آپ اپنے شوہر کو مضبوط کر سکیں گی، آپ اپنے بہن بھائیوں کو مضبوط کر سکیں گی، آپ اپنے آس پاس جو رشتہ دار ہیں، ایون جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کا صبر، آپ کے عمل کی خوبصورتی، جب آپ ان سے نہیں ان کی برائی سے نفرت کریں گی، جب آپ ان کو گناہگار نہیں آپ ان کے نفس کو گناہگار سمجھیں گی، تو آپ کا توکل آپ کے ذریعے خاندان میں خوبصورتی پھیلائے گا. تب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ ہر انسان کے بارے میں ایسا سوچیں گی کہ اس کی روح اللہ سے محبت کرتی ہے، اس نے شیطان کی باتوں میں آ کے اپنی روح کو بیمار کر لیا ہے. صحیح؟ اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. ہمیں یہ پتا چل گیا اللہ نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اس لیے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہم اپنی زندگی کے درمیان کے حصے میں ہیں. ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہم یہاں امتحان کے لیے ہیں. ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے کانسٹنٹلی اپنی روح کو طاقت کا انجیکشن لگانا ہوتا ہے تاکہ ہم مشکلات میں کھڑے رہیں، تاکہ ہم مشکلات میں اس رب کو یاد کر کے نہ صرف خود مضبوط ہوں، ہم اوروں کو مضبوط کر سکیں. اور جب موت آئے گی نا، جب ہم اپنے زندگی کے تیسرے حصے میں داخل ہوں گے، کیوں روح نکل جاتی ہے فوراً؟ دیکھیں ایک پرندہ ہے، اس کا کام ہی اڑنا ہے. آپ پرندے کو پنجرے میں بند کر دیں، آپ پنجرے کا دروازہ کھولیں، کیا ہوگا؟ فوراً پرندہ اڑ جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے جیسے ہی ملک الموت آئے گا، وہ روح جو ہمارے جسم کے پنجرے میں ہے وہ تو فوراً نکلے گی. اب کس انسان نے اس دنیا کی زندگی میں کتنی طاقتور روح رکھی اور اس امتحان کو کامیابی سے گزارا، اس کی روح کے لیے آگے بہترین درجات ہیں. اللہ کا انعام ہی انعام ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو اب آپ کا اور میرا کام ہے کہ اپنی اس روح کو طاقت دیں. کیسے طاقت دیں؟ اب اگلی بات سمجھیں. یہ جو دنیا ہے نا، جہاں ہم اپنی زندگی کا وجود کا دوسرا درمیان والا، یہ دنیا اگر میں یہ کہوں کہ اپنی فطرت میں ظلمانی ہے. ظلمانی پتہ ہے نا، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. تو اللہ کے ساتھ نور اٹیچ کیا جاتا ہے اور دنیا کی حقیقت کے ساتھ ظلمات یعنی اندھیرے اٹیچ کیے جاتے ہیں. اگر میں ابھی آپ میں سے ہر ایک سے بھی سوال کروں کہ آپ اپنی زندگی کو بیٹھ کر دیکھیں، تو آپ میں سے کوئی ایسی خاتون ہیں جو یہ کہیں کہ میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، میری زندگی میں مجھے کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہے؟ ایسی کوئی بھی عورت نہیں ہوگی. نہ صرف عورت، ایسا کوئی مرد نہیں ہوگا. نہ صرف مرد، دنیا پہ آپ کو کوئی ایسا انسان ہی نہیں ملے گا جو کہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے.
آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں، انسان جھونپڑی میں رہے یا محل میں رہے، پریشانی تو سب کے ساتھ ہے۔ آخر فرعون کی جو بیوی تھیں، بی بی آسیہ، ان کو کیا پریشانی تھی؟ سب سے طاقتور انسان کی بیوی تھیں، سب سے زیادہ امیر انسان کی بیوی تھیں، ان کا شوہر پوری حکومت کرتا تھا مصر کے اوپر، کیوں پریشان رہتی تھیں؟ تو محلوں میں رہنے والوں کی پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، جھونپڑی میں رہنے والوں کی پریشانیاں الگ ہوتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ پریشانی اٹیچ ہے۔ تو اب یہ پوری دنیا، اس کے اندر قدم قدم پر پریشانی آ سکتی ہے۔ مسئلہ اور طریقہ کار جس کو سمجھنا ہے، جب پریشانی آئے اس پریشانی میں سے گزرنا کیسے ہے۔ آپ کا بچہ دریا کے دوسرے پار چلا جائے اور آپ ایک پار پر رہ جائیں، اور آپ کے پاس اپنے بچے کو حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہ ہو سوائے اس کے کہ آپ نے دریا کراس کرنا ہے، دریا پار کرنا ہے، تو آپ دریا میں ڈوب جائیں گی، بچہ بھی نہیں ملے گا، یا آپ دریا کو ہر حال میں پار کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے، مشکل آئے گی، اس مشکل میں سے ہی گزرنا ہے، اس مشکل میں ہی اپنے رب کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا رب مجھے ہمیشہ طاقت دے گا۔ یہ دنیا کی پریشانیوں کو آپ کو اور مجھے یوں سمجھ لیں، ان کو سمجھنا آ جاتا ہے جب آپ کو اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ چیز مل جاتی ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ صفا اور مروہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہے۔ ہم جب حج پر جاتے ہیں یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو دو پہاڑیاں جس کے درمیان میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت صبر کی، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا مروہ کے لوگ ایک عورت کی سنت کو فالو کریں گے، ایک عورت کی سنت کے پیچھے مرد ہوں یا عورت، حج کریں یا عمرہ کریں، تو یہ صفا مروہ نہیں۔ عورتیں کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، ہم عورتیں اپنے آپ کو کبھی بھی کم مخلوق نہ سمجھیں، ہم عورتیں کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے رب سے دور نہ سمجھیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایسی طاقت دے کر پیدا کیا ہے کہ وہ طاقت جس میں ہم اپنے جذبات کو تھام سکتے ہیں، ہم صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، ہم حالات میں نہ صرف خود مضبوط رہ سکتی ہیں، ہم پورے خاندان کو مضبوط رکھ سکتے ہیں۔ صرف کب؟ جب آپ کا اللہ سے تعلق ہوگا، جب آپ کو اللہ پر توکل ہوگا۔ آپ دیکھیں صفا مروہ کی کہانی جو آپ کے بھی ذہن میں آ رہی ہے نا، ایک عورت ابراہیم علیہ السلام کی وائف، جن کو بغیر کسی ریزن کے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی ریزن، کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کو کیوں مکہ کی اس وادی میں چھوڑیں، سوائے اس کے کہ ان کے رب نے ان سے کہا تھا۔ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو اور اپنے نئے پیدا ہوئے بچے کو تپتے صحرا میں چھوڑا، اور اس عورت کا توکل کیا تھا؟ کیا الفاظ آتے ہیں حدیث میں، جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک مرتبہ پوچھا، جب وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، جب ان کے شوہر پھر بھی خاموش رہے تو کیا کہا انہوں نے؟ اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا اگر حکم دیا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے رب پر یقین، یہ آپ نے اور میں نے لینا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ یہ ہے میری روح کا طاقت کا انجیکشن، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کو جس گھر میں اللہ نے پیدا کیا، آپ کو جس شوہر کے ساتھ اللہ نے نکاح میں باندھا، آپ کو جو بچے اللہ نے دیے، آپ کو جو میکہ اور سسرال ملا، یہ کسی کی پلاننگ نہیں ہے سوائے اللہ کی پلاننگ کے۔ یہ اس کی پلاننگ ہے، اس نے ہمیں ہر گھر کے اندر باقاعدہ، جیسے پودا ایک جگہ پر اگایا جاتا ہے، اللہ نے ہمیں اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک پوری پلاننگ کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اپنے اندر وہی صبر لے کر آئیے جو بی بی ہاجرہ کا صبر تھا۔ یاد رکھیں مشکل میں اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے حالات پر صبر کرنے والا بنائے۔ آپ اور میں صبر کریں گے تو یقین رکھیے گا زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں، جب تب پھوٹا تھا آج بھی معجزے ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ آپ اپنے ذہن میں کوئی پریشانی لے آئیں، آپ کا صبر آپ کو انشاءاللہ اپنے خاندان میں ایک مضبوط عورت، ایک مضبوط سہارا، اور آپ کو ایک مضبوط پہاڑ کی طرح کھڑا کر کے رکھے۔ پہاڑ کیوں اچھا لگتا ہے؟
پہاڑ اس لیے اچھا نہیں صرف لگتا کہ پہاڑ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور اس کی ایک جو ہے وہ شخصیت ہوتی ہے. پہاڑ کی اچھائی یہ بھی ہے کہ پہاڑ کے اندر مضبوطی ہوتی ہے. پہاڑ کی مضبوطی سب کو اچھی لگتی ہے. اسی طرح وہ انسان خاندان میں جو مضبوط ذہن کا ہوتا ہے، آپ کہتی ہیں نا اس کے اعصاب بہت مضبوط ہیں، آپ کہتی ہیں کہ وہ انسان خوشیوں میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوتا، اور وہ انسان غم بھی پڑتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے. یہ ہوتی ہے انسان کی مضبوطی. اور مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جس کی روح کو ہر وقت طاقت کا انجیکشن اللہ کے کلام کے ذریعے ملتا رہتا ہے. اور آپ کی تربیت کے سیشنز کا بھی یہی مقصد ہے. آپ جب بھی تربیت کا سیشن یہ لیتی ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں پر کوئی پارٹی کرنے نہیں آتے، ہم یہاں پر خدا نخواستہ گوسپ کرنے نہیں آتے، ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے نہیں آتے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ تیار ہو کر صرف اور صرف اس لیے نہیں آتے کہ میں اپنی پکچرز کھینچ سکوں. ہمارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان تربیت کے سیشنز کا، ان کلاسز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہی کہ میری روح کو طاقت کا انجیکشن لگ جائے، مجھے اللہ یاد آ جائے، مجھے یہ یاد آ جائے کہ میری وجود کا یہ درمیانی حصہ ایک امتحان ہے، اور میں اس طاقت کے انجیکشن کے ساتھ جب اپنے گھر میں واپس جاؤں تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان نہ ہوں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ان سے بلا وجہ نہیں الجھوں، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دوں. اپنے گھر کے اندر موجود انسانوں کو جب غلطی کرتے دیکھوں تو یہ جان لوں ان کی روح تو اللہ سے محبت کرتی ہے، یہ شیطان کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، مجھے محبت سے ان کو ڈیل کرنا ہے. آپ سوچیں آپ کو بخار ہو رہا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ ڈاکٹر کو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ میرے سر میں درد ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، میرے پورے جسم میں درد ہے. اور ڈاکٹر کہے کیا مسئلہ ہے؟ اتنے مسئلے ہیں آپ کے ساتھ، میں آپ سے باتیں نہیں کرتی. تو اس پہ ڈاکٹر نے تو اپنا کردار ادا ہی نہیں کیا. آپ کا بچہ ہے مثال کے طور پر 20 سال کا، وہ آپ سے آ کر کہتا ہے، یا چلے 10 سال کا، وہ آپ سے آ کے کہتا ہے امی مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، امی کیا کروں جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے، امی کیا کروں غلط کاموں میں لگ جاتا ہوں، موبائل استعمال کر لیتا ہوں. اب آپ اسے کہیں گی ہٹو تم مجھے بہت پریشان کرتے ہو، آپ یہ کہیں گی یا آپ اس کو بٹھائیں گی، پیار سے بات کریں گی، آپ اس کو سمجھائیں گی بیٹا نماز کیوں پڑھنی ہوتی ہے، بیٹا جھوٹ کیوں نہیں بولتے، بالکل بھی نہیں بولنا ہوتا، اس کے یہ نقصان ہوتے ہیں، بیٹا دیکھو موبائل پہ تم وقت ضائع کرو گے تو اسکول کا ہوم ورک رہ جائے گا. یہ ہوتی ہے نا ماں. تو کسی انسان کی غلطی سے نفرت نہیں کی کسی انسان کی شخصیت سے نفرت نہیں کی جاتی، اس کی غلطی کو غلط سمجھ کے اس میں سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. اب جب اتنی باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ اللہ ہماری روح کو طاقت کا انجیکشن لگ جائے، تو طاقت کا انجیکشن لگانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ پریشانیوں میں پریشان نہ ہو. طاقت کا انجیکشن لگانے کا طریقہ ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا. اور اللہ کے کلام کو آج سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ انتظام کیا جاتا ہے کہ آپ کے اس طرح سے جو ہیں وہ سیشنز کرا لیے جائیں. اس کے علاوہ کئی طریقے ہیں اپنی روح کو طاقت کا انجیکشن لگانے کے، تاکہ ہمیں اللہ یاد رہے، تاکہ ہم اللہ کو مشکل میں یاد رکھیں، تاکہ مشکل میں اپنے آپ کو بتائیں یہ مشکل مجھے مشکل لگ رہی ہے، لیکن اگر میں نے اس کو امتحان سمجھا تو یہ انشاءاللہ مجھے فائدہ دے گی. توکل یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات پر شور نہ مچائیں اور اپنے ذہن کو بار بار بتائیں اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے. جب آپ اپنے آپ کو بار بار یہ کہتی ہیں نا مشکل کو دیکھ کے کیا مصیبت ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مجھ پر ہی پریشانیاں آتی ہیں، جب ہم شکوہ کرتے ہیں نا تو ذہن بھی نا پھر اسی طرف سوچنے لگ جاتا ہے، ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے، پریشانی آنے لگ جاتی ہے. اور جب آپ اس کے الٹ اپنے آپ کو بتاتی ہیں، آج کے بعد خدا نخواستہ ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی کو آزمائشوں سے محفوظ رکھیے. ہم کبھی بھی اللہ سے مشکل نہیں مانگتے، لیکن ابھی آپ سے کہا نا دنیا ہے، اس کے اندر ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، یہ کبھی خوشی کبھی غم دیتی ہے. تو جب پریشانی آئے گی اس وقت اپنے آپ کو بتائیے گا اس میں بھی خیر ہوگی، مجھے نظر نہیں آ رہی. اور عین ممکن ہے، اور زیادہ تر یہی ہوتا ہے، مشکل میں خیر چھپی ہوتی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے.
ہم شور کر کے پریشان ہو کے واویلا مچا کے اس خیر کو حاصل کرنے سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، نیکی پر قائم نہیں رہ پاتے۔ تو اب کیا طریقہ ہے کہ ہم اپنی روح کو طاقت کا انجیکشن لگاتے رہیں؟ اس کا ایک سمپل طریقہ ہے، اور وہ سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے بار بار اللہ کے کلام کے سامنے آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ آپ کوئی آڈیو سنیں، آپ کوئی اس طرح کا جو کلاس ہے وہ اٹینڈ کریں۔ اب تو آج کل ہر ایک کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ ہوتا ہے، واٹس ایپ ہوتا ہے، کتنی آڈیوز آتی رہتی ہیں، کتنے لیکچر آتے رہتے ہیں۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، آپ جو ہیں وہ اپنے پاس اس کو لگا لیں، کانوں میں لگا لیں یا آپ اسپیکر پر لگا لیں، کام کرتی جائیں اور سنتی جائیں۔ کیا ہوگا؟ ہمیں ذکرہ ملتا رہے گا، نصیحت ملتی رہے گی، یاد آتا رہے گا میرا اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میرا اللہ، اور چاہے اس وقت میرے لیے حالات مشکل ہیں، میرا اللہ مجھے توکل دے گا، صبر دے گا، اور پھر میرے انہی حالات میں سے زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹیں گے۔ یہ سب آپ کو اپنے ذہن پر کام کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن پر کام آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے، یا آپ کی روح کا مضبوط ہونا آپ کو گھر میں ایک پہاڑ جیسی شخصیت بناتا ہے۔ اس وقت یہ جو میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ شادی شدہ عورت ہیں، اور میرا خیال ہے یہاں پر زیادہ تر خواتین تو سب مائیں ہیں۔ آپ کا گھر کا قوام آپ کا شوہر ضرور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کے شوہر جذباتی لحاظ سے تھوڑے سے کمزور ہوں، وہ جلدی پریشان ہو جاتے ہوں، وہ جلدی بوکھلا جاتے ہوں، وہ مشکل کو جو ہے وہ سنبھال نہ پاتے ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی بہت مزاج شناس بیوی تھیں۔ ان کو پتہ چل جاتا تھا کب اللہ کے رسول پریشان ہیں تو وہ اسی حساب سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتی تھیں۔ آپ کے شوہر قوام ہیں، ان کا ادب، ان کی رسپیکٹ ہم پر لازم ہوتی ہے شوہر کی۔ ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت جتنی مضبوط ہوگی، پہاڑ کو یاد کر لیں، جہاں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، وہاں آج سے اپنے آپ کو بتائیں۔ اب جا کر خاندان میں نہیں بتائیں گے آج سے میں اپنے آپ کو پہاڑ سمجھنے لگ گئی، نہیں، اپنے آپ کو بتائیے گا۔ جب نماز پڑھیں تو اپنے آپ کو بتائیں، جب دعا مانگیں تو اپنے آپ کو بتائیں، جب گھر کے کام کر رہی ہوں کوئی پریشانی ذہن میں آ جائے، جب سننے میں کوئی مسئلہ آئے، اپنے آپ کو بتائیں اندر ہی اندر مجھے اپنے خاندان میں پہاڑ جیسی شخصیت بننا ہے۔ اور یہ پہاڑ جیسی شخصیت بنتی ہے جب اللہ نظروں میں رہتا ہے، جب اللہ خیالوں میں رہتا ہے، جب اللہ جذبات میں رہتا ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، جب آپ اللہ کو تھام کر رکھتے ہیں۔ اور اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب ہر وقت غصہ آ رہا ہے۔ ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بظاہر بہت اللہ اللہ کرتے ہیں پھر غصہ بھی بہت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا اللہ سے تعلق۔ اللہ سے تعلق، کسی نے کہا کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ نے ایک معصوم سی چڑیا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کے ہاتھ میں چڑیا ہے، آپ اس کو بہت دبائیں گی تو کیا ہوگا؟ چڑیا ہی بیچاری مر جائے گی۔ اسی طرح سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف بہت اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہر وقت گھر میں غصہ 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 کر۔ یہ غصہ جو ہے یہ سختی ہے آپ کے کردار کی، اور یہ آپ کی اور آپ کے رب کے تعلق کو توڑ دے گی، بالکل جیسے چڑیا کو دبا کر پکڑیں گے چڑیا مر جائے گی۔ اسی طرح سے اللہ کا تعلق اگر چڑیا کی طرح ہے اور آپ نے چڑیا کو بہت ہلکے ہاتھ سے پکڑا، چڑیا اڑ جائے گی۔ صحیح؟ تو کیا کرنا ہے؟ چڑیا کو محبت سے پکڑتے ہیں تو چڑیا ہاتھ میں رہتی ہے، چڑیا کو نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ یہی ہم چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا کریں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہیں توکل آتا ہے، جہاں محبت ہوتی ہے اسی کے لیے ہم صبر کرتے ہیں، جہاں محبت ہوتی ہے وہیں ہمیں یاد رہتا ہے اللہ میرا امتحان لے رہا ہے، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے اس مشکل سے نکالے گا، اللہ میرے لیے راستے کھولے گا۔ یہ تعلق آپ کو بنانا ہے، اور قرآن کے سامنے بیٹھے بغیر یہ تعلق نہیں بنتا۔ اسی لیے آپ کے لیے جب بھی کوئی بھی اس طرح کا تربیت کا کلاس یا سیشن آپ کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو پوری کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کے کاموں کو اس سے پہلے سب سمیٹ کر آپ یہ ضرور اٹینڈ کریں، اس لیے کہ جو باقی آپ چاہے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھیں گے نا، کتنا لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، 40 منٹ کا، 60 منٹ کا،
دن بھر میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں ملا کر پوری تاریخ کے. اگر 1 گھنٹہ ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ آپ نے یہاں بیٹھ کر کسی استاد کو سن لیا، قرآن کی بات کو سن لیا، ایک آیت بھی اگر آپ کو سمجھ آ گئی، آپ کا پورا ہفتہ انشاءاللہ آپ کو اپنی روح کے اندر مضبوطی، اپنے روز کے تعلقات کے اندر عقل اور حکمت نظر آئے گی، ہمت ملے گی. آپ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر پھٹ نہیں جائیں گی. کوئی مجھے سنتا نہیں ہے، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کوئی جو ہے وہ میرا خیال نہیں رکھتا، یہ نہیں ہوگا. رب کے کلام سے جڑیں، اور جڑنے کے آج کل بہت طریقے ہیں. چاہے آپ واٹس ایپ پر آڈیو سن لیں، چاہے اس طرح کا سیشن اٹینڈ کر لیں، چاہے آپ کسی یوٹیوب کے اوپر کسی لیکچر کو سن لیں. بس آپ نے اپنے آپ کو یاد دہانی کرانی ہے، میرے رب نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور میرا رب مجھے ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ہرگز ضائع نہیں کرے گا. دیکھیں آج کل آپ میں سے بہت سی خواتین اس شکایت کو سنتی ہوں گی یا آپ نے خود بھی محسوس کی ہوگی. عورتیں کتنا کہتی ہیں کہ ہمیں ڈپریشن ہونے لگ گیا ہے، ہم سے فیصلہ صحیح نہیں ہوتا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی ہم نے اپنی روح کو ویسا مضبوط نہیں کیا جیسی مضبوط روح ہونی چاہیے تھی. ہاں ذہنی طور پر یہ ایک بیماری ہو سکتی ہے ڈپریشن کی، لیکن اس کا ایک علاج قرآن ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہماری جسم کی جو بھی بیماری ہے، یہ جو ڈپریشن ہے اصل میں یہ ہماری اوپر کا جو برین عقل ہوتی ہے نا، دماغ، اس کی خرابی ہے. اور یہ جسمانی تکلیف ہے. آپ کو پیٹ میں درد ہو، آپ کو سر میں درد ہو، آپ کے دانت میں درد ہو، آپ کو خدا نخواستہ بخار ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کوئی تکلیف ہے، جسم کی ہر بیماری کی شفا قرآن میں ہے. جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے تو یہ روح کی بھی شفا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے جسم کی بھی شفا ہے. تو اس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. اور صرف ایسے نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ دوائی لکھ کر دے دی تھی کاغذ کے اوپر، اب میں روز اس کو پڑھتی ہوں، پیناڈول، کیلپول، ڈسپرین، اور میں پڑھتی رہتی ہوں. تو پڑھنے سے تو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کو دوا کھانی ہوگی. اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرنا ایک جگہ اور اس کو سمجھنا دوسرا حصہ. تلاوت اپنی جگہ برکت رکھتی ہے، ایک ایک اس کا حرف پڑھیں گے 10 نیکی مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے، وہ الگ ثواب دیتا ہے. اور جب آپ اس کو اس طرح کی کلاس میں سمجھیں گی، جیسے ابھی ہم سمجھ رہے ہیں ایک آیت سورہ بقرہ کی 216، کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھی ہو. جب آپ نے ایک آیت کو سمجھ لیا، یہ آپ کے جسم کو بھی شفا دے گا، یہ آپ کی روح کو بھی شفا دے گا. اور یاد رکھیں روح کو شفا ملے گی تو آپ کے اندر کردار کی مضبوطی آئے گی، اور جسم کو شفا ملے گی تو آپ ڈپریشن پیشنٹ نہیں رہیں گی. وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ خدا نخواستہ ڈپریشن کی دوائیاں کھاتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی دوائیاں کم سے کم ہوگی. آپ کی پریشانیوں میں جو آپ کو بے چینیاں ہوتی ہیں، آپ کی یہ پریشانیاں دور ہوں گی. اگر کوئی خاتون نیند کی گولی کھاتی ہیں، آپ ایمان رکھیں، آپ میرا یقین کریں، آپ قرآن کے ساتھ یہ والا تعلق جوڑیں، اللہ سے باتیں کرنا شروع کریں، اللہ سے کہیں اللہ یہ مشکل بہت بڑی ہے، مجھ سے نہیں سنبھالی جا رہی، اس کو دور کر دے. اللہ آپ نے بی بی ہاجرہ کی مشکل بھی دور کی تھی، اللہ میری مشکل بھی دور کر دے، اللہ مجھے صبر دے. آپ مانگے، کیسے ہو سکتا ہے ہم مانگیں اور وہ نہ دے؟ اس کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ اگر وہ عطا کی انتہا نہ کر دے، مانگ کر تو دیکھو، اگر وہ عطا کی انتہا نہ کر دے تو کہنا. اور یہ حقیقت ہے، مانگنے والا مانگتا ہے تو اللہ عطا کی حد کر دیتا ہے. توکل چاہیے تو بس اپنی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ تعلق بنا لے. ایک تعلق بنے گا قرآن سے جڑ کر، قرآن کی تلاوت اور قرآن کا اس طرح کا فہم جس میں ہمیں ایک آیت بھی سمجھ آ جائے. اور ایک تعلق بنتا ہے انسان کا اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے. 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑیں، دنیا ادھر سے ادھر آ جائے، آپ 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں، کسی صورت میں نہ چھوڑیں. اور اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھا دیں، بیٹا 5 وقت کی نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑنی. امتحان ہو رہا ہے، بیماری ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لو. کرسی پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، چلو لیٹ کے پڑھ لو.
لیٹ کے پڑھنے میں بھی تمہیں لگتا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھائے جا رہے، ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھ لو. لیکن آپ نے اللہ سے جو تعلق بنانا ہے، اس تعلق میں آپ نے اب انشاءاللہ اپنے قرآن سے تعلق کو اور نماز سے تعلق کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا. جتنا یہ مضبوط ہوگا، آپ کی اندر کی بے چینیاں ختم ہوں گی، آپ کو حالات کو سمجھنا آئے گا، آپ حالات کو بہت آرام سے جو ہے وہ سنبھال سکیں گی. تو اب آپ کا ایک تعلق بن رہا ہے اپنی پہچان سے. وہ پہچان کیا ہے؟ مجھے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ایک تعلق ہم بنانا چاہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے قرآن کے ذریعے، کہ یہاں مشکل آئے گی تو مجھے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا ہے. اور کیسے جوڑنا ہے؟ قرآن کے تھرو، قرآن کے ذریعے تلاوت اور اس کی سمجھ سے، اور نماز کے ذریعے. اب میرا اس آج کی گفتگو کا آخری حصہ، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ عرصے تک یاد بھی رہیں گی. قرآن کے اندر ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 ہی کو سمجھنے کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے. قرآن میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی دفعہ پڑھا ہے. سورۃ الکہف ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر جمعے کو پڑھ لیں. اگر ہم پوری سورہ کہف نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کم سے کم شروع کی 10 آیات تو ضرور بالضرور پڑھ لیا کریں، تاکہ اللہ تعالی ہماری ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بہت سی آزمائشوں اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیں. سورہ کہف کے اندر جو آپ کو واقعہ ملتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ مجھے اس کو تفصیل سے یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے کے لیے، ان کو علم دینے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانے کے لیے کہ اس وقت بھی ان سے زیادہ علم والا کوئی موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک اس واقعے سے گزارا. اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ بتا دیا کہ ہم بھی زندگی میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو بظاہر بری نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہمیں اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں نظر آ جائیں تو اس میں ہمارا مستقل فائدہ ہوتا ہے. 3 واقعات جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کے واقعے میں ملتے ہیں، وہ ایک کشتی والا واقعہ تھا نا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ ایک کشتی میں گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، ثابوت کشتی تھی، حضرت خضر نے اس کے اندر سوراخ کر دیا. بہت ہی عجیب بات لگی موسیٰ علیہ السلام کو، ارے یہ کیا، اچھی خاصی کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا. ایک تو وہ لوگ ہمیں جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنی سواری شیئر کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے ان کی کشتی میں سوراخ کر دیا. عجیب لگا نا موسیٰ علیہ السلام کو. بالکل اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی عجیب لگا کہ جب ایک لڑکا تھا، اس لڑکے کو حضرت خضر نے جو تھا وہ قتل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کو بہت عجیب لگا. پھر جس علاقے میں پہنچے تھے وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا. اسی علاقے میں جہاں لوگوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کیا، کھانا دینے سے انکار کیا، حضرت خضر نے وہاں پر بالکل الگ طریقے سے، عجیب طریقے سے ایک دیوار کھڑی کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ لگا تھا، عجیب عجیب لگا تھا. ان کو لگا تھا یہ کیا، سمجھ ہی نہیں آ رہا. ہماری زندگی میں ایسے بہت دفعہ معاملات ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے اپنے قریبی لوگ ہمارے ساتھ وہ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے یہ کوئی کرنے کی بات تھی، مطلب کوئی اس کے اندر تو کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا. میں ان کی اچھائی چاہتی ہوں، یہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں. میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں، یہ مجھے برا سمجھتے ہیں. میری زندگی میں نے تو صدقہ کیا تھا، یہ کیا، میرے لیے تو آزمائش آ گئی. خدا نخواستہ کسی کے شوہر کی نوکری چلی گئی، کسی کا کاروبار ختم ہو گیا، کسی کے اوپر بیماری آ گئی، تو ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا عجیب معاملہ ہے، اب تو میں نے نمازیں پڑھنا شروع کی تھیں، یہ کیا بات، اب میری زندگی کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں آ گئے. تو انسان سوچتا ہے جب اس طرح کی عجیب باتیں ہوتی ہیں کہ ہم تو اللہ سے جڑے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی عجیب لگا تھا. تو یہ اللہ ہمیں قرآن کی باتوں سے بہت کچھ سکھانا چاہتے ہیں. ہمارا کام ہے سیکھنا، اور سیکھنے کے لیے وہی بات، کلاس میں انسان آ کر بیٹھتا ہے. دیکھیں یہ جو 3 واقعات تھے نا، میرے پاس بہت لمبا ٹائم تو نہیں ہے کہ میں آپ کو ان 3 واقعات کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بتاؤں، لیکن میں تھوڑا تھوڑا بتاتی ہوں، آپ کو انشاءاللہ یاد رہ جائے گا. اور جب آپ سورہ کہف پڑھیں گی یا آپ کبھی سورہ کہف کو کسی اور استاد سے سنیں گی، آپ کو اس کو نا اس سے جوڑنا آ جائے گا.
لیکن یہ جو حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا تھا، عجیب بات تھی نا، پانی اور کشتی آپ کو نظر آ رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرانا مقصد تھا. تمہاری امی نے بھی تو عجیب طریقے سے تمہیں نیا بچہ ہوتے ہوئے ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا میں بہا دیا تھا. تو لگ تو عجیب رہا تھا، لیکن فائدہ نکلا یا نہیں نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے قتل ہونے سے، جبکہ فرعون تب بچوں کو بنی اسرائیل کے اس وقت قتل کر رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا گیا کہ ان 3 واقعات کا تمہاری زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے. حضرت خضر کا کشتی میں سوراخ کرنا اور تمہاری ماں کا تمہیں ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دینا، بظاہر دونوں عجیب باتیں، لیکن دونوں کے پیچھے اللہ کی حکمت خیر کی. اسی طرح حضرت خضر کا ایک ینگ جوان بچے کو قتل کر دینا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے کیسے جڑا ہوا تھا؟ آپ کو پتا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک قبطی کا قتل ہو گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی جو قبطی کا قتل ہوا تھا، کوئی موسیٰ علیہ السلام سے اگر پوچھے کہ آپ کی زندگی کا یہ عمل کیسا تھا، اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ تھے. اس کے پیچھے فائدہ خیر کیا نکلی؟ اس قتل کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا، مدین چلے گئے، ان کو نبوت ملی، ان کو فیملی ملی، ان کی شادی ہو گئی، ان کا نکاح ہو گیا. تو بظاہر تو قتل ہو جانا ان سے ایک بہت برا عمل تھا، لیکن پیچھے کی خیر اللہ نے کچھ نہ کچھ ان کے لیے سنبھال کر رکھی تھی. اسی طرح یہ جو دیوار والا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ دیوار کیوں بنا دی، اور حالانکہ وہ لوگ آپ کو کھانا کھلانے کو تیار نہیں تھے، آپ کو دیوار کی اجرت بھی نہیں دیتے. کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام نے. ذرا اس کو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر لگائیں. موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو 2 لڑکیوں کو پانی بھر کے دیا تھا اور اجرت کوئی بھی نہیں لی تھی. تو تینوں واقعات اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن میں رکھے صرف کہانی کے طور پر نہیں رکھے، اللہ نے بڑی اس کو سکھانے اور نصیحت کے حساب سے یہاں پر رکھے. تو اب ہمیں بھی اس چیز کو اپنی زندگی پر لے کر آنا ہے. آپ کی زندگی میں جو بھی آج مشکلات ہیں، اگر آپ صبر کے ساتھ ان مشکلات پر اپنے آپ کو قائم رکھتی ہیں، اور کیسے قائم رکھتی ہیں؟ پہاڑ کی طرح، غصہ کیے بغیر، اپنے آپ کو اللہ کے تعلق میں جوڑتے ہوئے، تو یاد رکھیں آپ کی زندگی میں اس مشکل کے پیچھے کا خیر ضرور واضح ہوگا. بالکل جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب ان کو ٹوکری میں دریا میں بہایا تھا، اس کے پیچھے خیر آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا تھا، خاندان چھوڑا تھا، قوم چھوڑی تھی، بالکل خالی ہاتھ مدین پہنچے تھے، اللہ نے خیر دکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے بغیر اجرت کے 2 لڑکیوں کا پانی بھر کے دیا تھا، اللہ نے خیر دکھایا، اللہ نے فیملی دی، نکاح کروایا، گھر دیا. 8 سے 10 سال تک موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے. یہی چیز آپ کو اور مجھے سمجھنی ہے. تو آخری اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کچھ چیزیں یاد رکھیں. اللہ پر توکل یہ ہے کہ ہر لمحے مجھے یاد رہے وہ جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ مجھے رسوا نہیں کرے گا جب تک میں اس کی بندی بن کے رہوں گی. وہ جس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ میری مشکل کو دور کرے گا، وہ صرف میرا امتحان لے رہا ہے. یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے. بس یہ چیز اپنے آپ کو بتاتی رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ میری زندگی میں جو بھی کرے گا. جبکہ آپ نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، سچ بولنے والی، غیبت سے اپنے آپ کو بچانے والی، جھوٹ سے بچانے والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے والی، اس میں آپ کے لیے خیر ہوگی. بس ہم رات مستقیم نہ چھوڑیں، ہم اللہ سے محبت کرنا نہ چھوڑیں. اب آپ کی زندگی میں جو بھی ہو اور جو بھی ہوگا میں اب آپ کو پتا چل گیا، کبھی اچھا ہوگا، کبھی مشکل ہوگا. اچھا تو سب کو اچھا لگتا ہے، مشکل میں ہی مشکل آتی ہے نا، مشکل میں ہی سوچنے لگ جاتے ہیں، مشکل میں ہی پریشان ہوتے ہیں. تو مشکل میں بھی اپنے آپ کو بتائیں میں صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں، اب جو ہوگا اچھا ہوگا. اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں کبھی بھی نا امیدی نہیں لے کر آئیں، اور اللہ کے کسی حکم کو کبھی بھی یہ کہہ کر نہیں چھوڑیں مجھے نہیں سمجھ آیا یہ کیسا حکم ہوا. سمجھ آئے یا نہ آئے، اس رب پر توکل کرتے ہوئے اس حکم کو پہچان لیں، اس کے پیچھے انشاءاللہ بہترین حکمت ہی ہوگی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محبت، اپنا تعلق
اور اپنے اوپر بہترین توکل صبر کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں جو آزمائشیں ہیں ان کو اپنی رحمت سے دور فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں اس کو اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو صراط مستقیم پر چلائیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو 5 وقت کا نمازی بنائیے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے گھر والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے، اور اللہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی مشکل آئے ہمیشہ آپ کی طرف دیکھیں، کبھی آپ سے بدگمان نہ ہوں، اور ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اگر میں نے صبر کیا تو اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اس صبر کے بدلے مجھے دنیا اور آخرت میں کئی انعام عطا فرمائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرن۔